اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को जिस तरीके से अपनी मखलूक पे फौकियत है, पढ़ लो तो अच्छी बात है, किताब नहीं, ना पढ़ो तो किसी भी मौके के ऊपर तस्बीह करनी है, जिक्र करना है, आप सही तस्बीह नहीं करेंगे। जिस रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को अपने हाथों से तख्लीक किया, उसने किताब लिखी है, हमें ये बताया कि जैसे मर्जी पढ़ ले, नीयत अल्लाह ताला जानते हैं। खुद किताब कह रही होती है कि मुझे गलत ना पढ़ना, खुद कुरान की आयतें बता रही होती है। कुरान कह रहा है इस जुमले को यहाँ पे रोक। 70-80 साल के बुजुर्गों अल्लाह ताला नहीं जानते थे? तुझे अंग्रेजी बोलते वक्त क्यों तुझे इतनी कॉन्शियसनेस थी? बाकी के स्टैंडर्ड मान लेने, कुरान के स्टैंडर्ड नहीं मानने। उसी रब ने उसूल बनाए, उसी रब के उसूल नहीं मानने और उसी रब को अपनी नीयत दिखानी। इसलिए मुसलमानों पे अजाब है, इसलिए कुरान हमारा वकील नहीं। द मुस्लिम गेन, जहां साहिल अदीम की मोटिवेशन कुरान, साइंस, तारीख और इस्लामी फिक्र मिलकर आपको सोचने का एक नया अंदाज देती है। पूरे के पूरे सोर्स कोड के तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो या बड़ी हो, अंकल हो या आंटी हो, अम्मी हो या अब्बू हो, किसी भी क्लास में हो, वो सब के सब स्टूडेंट्स एक ही मकसद से आते हैं कि हमने हौज़ कौसर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जब शफात पानी है तो उनके चेहरा मुबारक पे तबस्सुम हो, मुस्कुराहट हो कि दुनिया में काम करके आए हो, दुनिया में एक मकसद से जिंदा रहे हो, वो मकसद पूरा करने के लिए तमाम तर कोशिशें करते रहे हो, पूरा हुआ या ना हुआ ये तो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, ये तो अल्लाह का काम था। तुम इकट्ठे रहे हो, ये दो लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा रखा है, इकट्ठा करने की जस्तुजू जद्दोजहद की है। सो अल्लाह ताला ने तो कुरान में मकसद ही ये बताया कि बगैर कॉम्पिटेंस के, बगैर कॉम्पिटेंट हुए मर ना जाना। अल्लाह ने तो सरीहन अपनी आयत मकसदियत के साथ बताई कि ये मकसदियत का चैप्टर है। दुनिया में इंसानों को भेजना क्यों है? ताकि तुम अहसनु अमला कर सको, कि जो काम तुम कर रहे हो वो कॉम्पिटेंट तरीन स्टैंडर्ड के ऊपर, इससे बेहतर कोई और काम ना करता हो दुनिया में कोई भी इंसान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र एक एक लम्हे हमें इन स्टैंडर्ड्स की तालीम दी, खुद करके दिखाया, ताकि हमें किसी भी किस्म का बहाना ना रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मिसाल दे रहा हूं कि सूरह कहफ दज्जाल के टाइम पे, सूरह कहफ दज्जाल के टाइम पे तुम्हारा हथियार बनेगी अगर, मुस्लिम की हदीस है, अगर उस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से नाजिल हुई। और से समझिए इस बात को, मैंने खाली एक मिसाल दी है ताकि आप नफ्सियात नबवी समझ सकें, स्टैंडर्ड नबवी स्टैंडर्ड समझ सकें, कुरान का स्टैंडर्ड समझ सकें। हम में से कौन है जो सिर्फ इतनी सी बात को समझ सके कि जिस तरीके से नाजिल हुई? हमें कैसे पता चलेगा किस तरीके से नाजिल हुई? हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कैसे बताया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, सहाबा किराम ने ये तमाम तर तारुफ हमें लिख के, आराब लगा लगा के, हरकात लॉक करवा के, कोई नॉन अरब जब पढ़े कुरान को तो वो वैसे ही पढ़े जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ाते। इसको किरात कहते हैं। किरात का मतलब है कि जब पहली वही आई, इकरा, अल्लाह ने जब अपने नबी से कलाम किया, इकरा, वो कलाम कुरान आप सब से डिमांड कर रहा है कि उसी तरीके से इकरा करना है, उसी तरीके से किरात करनी है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद इरशाद फरमाया कि ऐ नबी पढ़िए। पूरी हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो जिब्राइल अमीन ने आगे से क्या कहा, इससे ज्यादा बेसिक, इससे ज्यादा जरूरी, इससे ज्यादा बुनियाद, मुस्तहकम बुनियाद क्या होनी कि पहले, सबसे पहले पहली वही से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो तरीका पकड़ना पड़ेगा जिससे
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا کہ پہلے وہ طریقہ دیکھو کہ اس کتاب کو پڑھنا کیسے. آپ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو جس بھی وجہ سے آپ لوگوں نے جس بھی عمر کے ہیں آپ ایک ہی وجہ سے آپ اس کلاس میں آئے ہیں تو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. 1% سے بھی کم مسلمان ہیں دنیا میں جو کہ قرآن کو فرسٹ ہینڈ نہیں جانتے. 10% سے بھی کم ہے جن کے گھر میں اپنا اپنا نسخہ نہیں پڑھا ہوا. 2 ارب نسخے اس کا مطلب ہے گھروں میں پڑھے ہیں. بٹ یہ واحد کتاب ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے. دس از دی اونلی بک. جس رب کائنات نے پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اس نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کچھ اصول ہیں تاکہ تم اپنے رب کو پہچان سکے. کسی بھی موقع کے اوپر تسبیح کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, آپ صحیح تسبیح نہیں کریں گے, صحیح قرآن کا اجرا نہیں کریں گے تو ثواب اور قربت الہی کی بجائے گناہ کی طرف گامزن ہو جائیں گے. کیونکہ یہ عام کتاب ہے نہیں, یہ رب کائنات کی کتاب ہے. یہ نصیحتی کتاب نہیں, یہ احکامی کتاب ہے. پڑھ لو تو اچھی بات ہے, کتاب نہیں. نہ پڑھو تو جہنم کا راستہ, یہ وہ کتاب ہے. یہ عام سی بات ہوتی کسی غیر اللہ کی کتاب ہوتی, بڑی غیر اللہ کی کتاب ہے, تو اس کو کس مرضی طریقے سے پڑھ کے ہم اپنا خود کا فہم جنریٹ کر بھی لیتے تب بھی اچھی بات ہی ہوتی. استدلالی غلطی ہو سکتی تھی, اچھی بات ہوتی. یہ غیر اللہ کی کتاب ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کو جس طریقے سے اپنی مخلوق پہ فوقیت ہے, وہ فوقیت قرآن کو باقی کی تمام کتب کے اوپر ہے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. ہماری پچھلی نسلوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اس کتاب کے کچھ اصول ہیں پڑھنے کے. ہمیں یہ بتایا کہ جیسے مرضی پڑھ لے, نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور وہ قرآن کی وہ والی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ رتل القرآن لکھا ہوا ہے, ترتیلا لکھا ہوا ہے, اس کے اندر اقراء لکھا ہوا ہے, اس کے اندر قرات لکھا ہوا ہے. مگر وہ بے دریغ پڑھی جا رہا ہوتا ہے غلط ملت کر کے. خود کتاب کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے غلط نہ پڑھنا, خود قرآن کی آیتیں بتا رہی ہوتی کہ یہاں وقف کریں, مطلب بدل جائے گا اس آیت کا, ورنہ یہاں نہ وقف کر لینا کیونکہ مطلب بدل جائے گا اس آیت کا. مگر ہم گزار رہے ہیں بس جیسے کسی ناول کو پڑھنا ہم نے. کیوں؟ نیت تو اللہ تعالیٰ نیت قبول کرنے والے ہیں. سوچیں ذرا, قرآن کہہ رہا ہے اس جملے کو یہاں پہ روک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں پہ روک. مگر نہیں رکنا کسی مسلمان نے. ایسے ایسے اصول جو کہ منٹ میں آ جانے تھے آپ کو, ایسے ایسے اصول جو کہ گھنٹے میں آ جانے تھے, 70 80 سال کے بزرگوں کو نہیں آتے. اتنی بیسک سی آواز جو چائنیز سیکھنے کے لیے, فرینچ سیکھنے کے لیے, انگریزی سیکھنے کے لیے ایسے ایسے ایکسنٹ میں بات کر رہے ہیں مسلمان. لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی اور ملک کا باشندہ ہے. مگر جب قرآن کی بات آتی ہے ایسا کوئی بےہودہ طریقے سے قرآن جاری کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے, ورنہ تو ہر زبان کو نیٹو طریقے سے پڑھتا ہے, سنتا ہے, بولتا ہے, سمجھتا ہے. جب قرآن کی باری آتی ہے تو تجھے سب کچھ, اور نیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو کیا تیری انگریزی کی نیت اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے؟ تجھے انگریزی بولتے وقت کیوں تجھے اتنی کانشیسنیس تھی؟ تو مسلمان امت میں نہیں آپ نے بلونگنگ لے کے آنی تھی؟ تو قرآن بھی تو یہی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ سٹینڈرڈز قرآن کے اوپر کسی کے نہیں. باقی کے سٹینڈرڈز مان لینے, قرآن کے سٹینڈرڈ نہیں ماننے. ادھر آپ کی نیتوں کے حال اللہ نہیں جانتے, ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نظام رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے
جس رب کو ہم کہتے ہیں نیت کا حال جانتا ہے، اسی رب نے اصول بنائے، اسی رب کے اصول نہیں ماننے اور اسی رب کو اپنی نیت دکھانی۔ سوچیں ذرا کس طرح کا لوپ ہے۔ جس رب نے اصول بتائے کہ یہاں پہ ان اصولوں کے تھرو یہ کتاب پڑھنا، وہی اصول توڑ کے اسی رب کو بتائیں گے یا اللہ آپ تو نیت کا حال جانتے ہیں۔ کیا نیت ہے آپ کی؟ کہ جاہل مرنا ہے؟ یہ نیت ہے۔ کام نہیں کرنا یہ نیت ہے، محنت نہیں کرنی یہ نیت ہے۔ اور کیا نیت ہے اس کے پیچھے؟ کبھی فزکس کے اندر ہم نے یہ غلطی نہیں کی، کبھی میتھمیٹکس میں 2+2=3.5 نہیں بولا۔ ہر کتاب کو ہم نے عزت دی۔ قرآن کی باری آئی تو ہم نے نیت کے اچار ڈالنے شروع کر دی۔ اس لیے مسلمانوں پہ عذاب ہے، اس لیے قرآن ہمارا وکیل نہیں رہا، اس لیے قرآن ہمارے خلاف وکالت کرتا ہے ہر دفعہ، کیونکہ جس کتاب کی ہم نے عزت کی اس کے سارے اصول پورے کیے کہ یہ غلطی نہ کر دینا، قرآن کے ساتھ قرآن کو ایزی نہ لے لینا، قرآن کو لائٹ نہ لے لینا۔ ڈونٹ ٹیک دس بک لائٹ۔ حدیث سناتا ہوں، مستند حدیث ہے اور سورہ کہف کی ہے۔ کانٹیکسٹ، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے پڑھی جائے گی تو دجال سے بچا لے گی۔ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ فلاں شخص کے گھر کے اوپر ایک بادل آسمان سے زمین پہ اس کی چھت تک آ گیا ہوا ہے، عرب کے مدینہ میں، یہاں تک کہ وہ بادل جب چھت کی طرف آ کے نیچے کی طرف آیا تو اس کے جو جانور اور گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ تک حرکت میں آ گئے کہ کیا چل رہا ہے، اتنا ویزیبل تھا یہ معاملہ۔ یہ مستند حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ شخص نے جب یہ سین دیکھا تو بھاگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے فلاں شخص دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بادل نہیں سکینہ ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سکینہ تب آسمان سے نیچے نہ آ جاتا ہے اس شخص کے اوپر جو سورہ کہف کو اس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے جس طریقے سے نازل ہوئی۔ یہ مستند حدیث آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پاور آف دا قرآن پتہ چلے۔ ابھی میں ذکر اور وظائف کی طرف گیا بھی نہیں ہوں جو کہ ہمارا روز مرہ کا ہر وقت کا کام ہے، چلتے پھرتے کا کام ہے۔ علی بن ابی طالب سے صحابہ نے کہا کہ آپ کے اذکار کی جو لسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور آپ کے ہر وقت کے اذکار ہیں، تو کیا جمل کے دن، جس دن جمل کی لڑائی ہوئی تھی اس دن آپ کے اذکار میں کمی آئی تھی؟ علی بن ابی طالب مسکرایا اور کہا کہ میرے اذکار کی جو تعداد ہے جمل والے دن بڑھ گئی تھی، کم نہیں ہو گئی تھی۔ ذکر اتنی بڑی چیز ہے اور ذکر بغیر تجوید کے ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ذکر کا الٹا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے اپنا ہی اصول اسی بات کے اوپر قرآن میں خود رقم کر کے دیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کیس سٹڈیز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے عبداللہ بن زبیر کی شہادت تک، یہ ٹوٹل لائف سپین ہے ہمارے پاس، جس کے اندر سے ہم نے سارا کچھ نکالنا ہے کہ